अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़। नादरीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर और ख़ुसूसन बिलखुसूस फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर। नादरीन, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ग़ुलाम कादर नक्शबंदी साहब, जो कि ज़िला लाहौर राब्ता कमेटी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मेंबर भी हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हम आपको मरहबा कहते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है ना, ये समझें कि गरीब आवाम का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, गरीब आवाम का घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया, और बहुत सारे ऐसे बेचारे जो रोज़ का कमाते थे, खाते थे, पेट भरते थे, वो आज इस दौर में मौजूदा सूरत हाल जो जा रही है वो बेचारे परेशान हैं कि जब बिल आता है तो वो अपने बच्चों के लिए बचा कर रख नहीं सकते। बिलों की सूरत में जा रहा है, गैस के बिलों का उन्होंने बिल ज़्यादा कर दिया है, और वो बेचारा गरीब जो रोज़ 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा कर आता था उसके पास कुछ नहीं बचता। पहले भी कुछ नहीं बचता था। ज़ाहिर बात है कि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई, सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। वो अगर सालन पकाते हैं तो रोटी के लिए पैसे नहीं बचते, रोटी पकाते हैं तो सालन नहीं बचता। अल्लाह जाने वो कैसे खाते होंगे या कैसे खाते हैं, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हर गरीब का भी अल्लाह है तो अमीर का भी अल्लाह है। बिल्कुल, अल्लाह उनकी इज़्ज़तों पर पर्दे डालने वाला है। सूरत हाल बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल नज़र आ गई है, मगर वजह यह है कि किसी अमीर बंदे ने, जितने भी ये ऊपर वाले अफसरान बाला हैं, उनको अभी तक होश नहीं आई कि उनके अपनी कोठियों में ना तो कभी बिजली गई, अपनी बिल्डिंगों में, अपने महल्लों में कभी ना तो बिजली गई ना गैस गई। उनकी रोज़ पक भी रही है, खा भी रहे हैं, और ताज़ा तरीन पकती है, वो खाते हैं। तो उन्होंने कभी आकर गरीब के घर में कभी नहीं देखा। मैं उनको मिसाल दे देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में सरकारी दस्तावेज़ के हवाले से कुछ काम कर रहे थे, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। तो आपने फरमाया कि कैसे आना हुआ? कहा कि मैं कुछ मसले पर बात करने आया हूँ। आप ना वो एक दिया बुझा हुआ था, उसको जलाया, तो जो पहले जल रहा था उसको बुझा दिया। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि ये क्या, जो जल रहा था उसको जलाते रहते और बुझे हुए को आपने दोबारा जलाया? आपने फरमाया कि अली, आपको पता है कि वो बैतुल माल का काम कर रहा था, तो वो दिया भी उसी का जल रहा था। अब ये हमारा ज़ाती मसला है, तो मैंने अपना ज़ाती दिया जलाया है। ये मिसाल आपने कैम की, मगर यहाँ जो सूरत हाल जा रही है, ये अफसरान बाला अपना तो सब कुछ समेट के रख कर बाहर भी कोई भेजी जा रहा है कि अपने बैंकों में उन्होंने महफूज कर रखा हुआ है, मगर गरीब की आवाम से, उनकी जेबों से अभी तक वो लूट कर ले जा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। अच्छा, तो कार साहब, ये जो आपका हल्का है, इधर के जो MNA MP है, तो उन्होंने यहाँ के जो मसाइल है उनको हल करने के लिए कोई कोशिश की है? क्योंकि आपकी जो तंजीम है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, माशाल्लाह देखा जा रहा है कि पूरे शादरा में नहीं बल्कि पूरे लाहौर में इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उन्होंने क्या आपको लगता है कि आपके जो इलाके के मसाइल हल किए हैं? नहीं, ऐसा कोई मसला, ऐसा कोई भी काम नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारे इलाके का जो MN है ना, वो तो है ही फ़िरका वारजत फैलाने वाला बंदा है, और बदजुबान भी है। उससे अकेले में अगर कोई बात बंदा करे ना तो बदजुबानी करता है, वो बद कलामी करता है, ओला माँ के ऊपर कीचड़ उछालता है वो। और हमारी उससे बातें हुई, मगर बहरहाल हम उसको उसके हाल पर छोड़ते हैं। ये गली बाज़ार ये बना देना ये कोई काम नहीं होता। बिल्कुल, खिदमत खल्क ज़रूर है, मगर ये काम करना जब इलेक्शन करीब आते हैं तो थोड़ा बहुत करा देना जो मुझे वोट मिल जाएंगे, ये कोई काम है? अगर अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करने हैं तो फिर पूरे 5 साल अगर बंदा जीते या ना जीते, काम तो फिर भी करना चाहिए। अगर खिदमत खल्क का नारा लगाना है कि मैंने अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो फिर बंदा असम्बली में हो या ना हो तो करना चाहिए। ये ज़रूरी है कि असम्बली में जाएंगे तो खिदमत खल्क होगी। अगर हम असम्बली में नहीं हैं तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तो खिदमत खल्क फिर भी कर रही है। बिल्कुल, हम वो इलेक्शनों पे नहीं खड़े होते, वोट नहीं लेते, तो हम तो फिर भी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन ये हमारा प्लेटफार्म एक है। तो कार साहब, ये बताइएगा कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं पाकिस्तान में 8 फरवरी को, तो क्या ख्याल है कि इलेक्शन में कौन सी जमात आएगी और क्या वो पाकिस्तान के मसाइल हल कर पाएगी?
یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے پاکستان کے مسائل حل کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اہل علم ہے، جس بندے کو خود اپنا نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، وہ حل کیا کرے گا؟ جس کو اللہ رسول کا نام لینا صحیح نہیں آتا، کلمہ شریف نہیں آتا، وہ کیا حل کرے گا؟ خدمت خلق اگر کرنی ہے نا، یا پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، عوام کے مسائل سننے ہیں، سنانے ہیں، تو وہ بندہ جو اہل علم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ پوچھو اہل علم سے جس چیز کا تمہیں نہیں پتا۔ تو اب کہتے ہیں یہ سیاست میں مولویوں کو نہیں آنا چاہیے، اگر سیاست اتنی گندی ہے تو پھر کرتے کیوں؟ بالکل، اس کا مطلب ہے گندے لوگ سیاست کرتے ہیں۔ بالکل ظاہری بات ہے، پورے ملک کا نظام گندے لوگ چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر سیاست اچھی چیز ہے تو پھر اچھے بندوں کو آنا چاہیے۔ بالکل، اور یہ پاکستان کے حالات تب بدلیں گے کہ جب بندہ خود اپنے آپ کو بدلے گا، تو وہ ایک ہی طبقہ ہے جو اہل علم ہے، علماء ہیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اس مرتبہ تحریک لبیک بھی ہے، پاکستان سنی تحریک بھی، اور بھی دیگر اسلامک جو پارٹیاں ہیں وہ بھی حصہ لے رہی ہیں الیکشن میں، تو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی کی امید ہے کہ اس وقت آئے گی گورنمنٹ میں؟ بالکل، پچھلے الیکشن میں بھی یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ نمبر 1 تھی، اس کو ہرا دیا گیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ عوام نے ووٹ تو تحریک لبیک کو دیا، اگر سروے کیا جائے عوام کے پاس جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس پارٹی کا پلہ بھاری ہے، یعنی کہ دھاندلی کے ذریعے انہیں پہلی مرتبہ بھی جیسے بھی ہوا ان کو ہرایا گیا۔ تو آج بھی اگر کوئی فرسٹ نمبر جا رہی ہے تحریک، تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کی اور اگر مثال کے طور پر اس مرتبہ بھی دھاندلی ہوتی ہے تو آپ کے خیال سے کون سی جماعت آگے رہے گی؟ تحریک لبیک پاکستان ہی ہے۔ نہیں، دھاندلی میں کون سی رہے گی؟ دھاندلی میں وہ پی ٹی آئی رہے گی، نون لیگ رہے 35 سال سے وہ آ رہی ہیں، پیپل پارٹی رہے گی، 35 سال سے وہ جماعتیں آ رہی ہیں، وہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ دھاندلی کے ذریعے سے آ رہی ہیں، وہ خود ہی ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں۔ اگر وہ نون لیگ جیتی ہے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ دھاندلی سے آئی ہیں، اگر وہ پی ٹی آئی جیتی ہے تو پیپل پارٹی کہتے ہیں یہ دھاندلی سے آئے ہیں۔ تو آپ کے خیال سے اس کا کیا حل ہے؟ ہر جو بھی جماعت جیتی ہے دوسری جماعتیں یہی کہتی ہے دھاندلی ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ ہوگا، اس کے ذریعے سے جو شورا بنائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے سلیکٹ کریں گے کہ کون امیر بن سکتا ہے مسلمانوں کا۔ تو کیا آپ کے لحاظ سے، آپ کے خیال سے یہ پاسبل ہے کہ نظام مصطفیٰ کے ذریعے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ طاغوتی طاقتیں جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی یہ نظام مصطفیٰ آئے۔ جو اہل علم ہیں، جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آئے اور دعا بھی کرتے ہیں، مگر طاغوتی شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ نظام مصطفیٰ۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کتنے % چانسز ہے کہ نظام مصطفیٰ کے مطابق الیکشن ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتے۔ اگر کوئی اہل علم بندہ آئے تو اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا، ہم دیکھیں گے اس کی بہاریں۔ مگر موجودہ صورتحال پر کیونکہ نظام مصطفیٰ لانے والوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے جن کے اوپر یقین کیا جا سکے، ان کو تو اوپر جانے نہیں دیتے نا، وہ تو خود ہی آگے کھا رہے ہیں نا۔ مثال کے طور پر جتنی ہماری جو مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، جو الیکشن کی کمیٹی بنانے والے ہیں، جو الیکشن کمشنر جو ان کی جو کمیٹی ہے، ان میں جن کی ڈیوٹی انہیں چاہیے یہ سارے کام سر، ان میں سے ایک بھی بندہ نظام مصطفیٰ والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ایک مجھے بات یاد آ گئی، شرک والوں میں سے ایک صاحبزادہ تھا، غالباً جلیل احمد شرک پوری یا خلیل احمد شرک پوری، ان دونوں میں سے ایک تھے۔ تو ایک ایم این اے یا ایم پی ان کے پاس گیا تو کہا حضور آپ ووٹ ہمیں دیں تو ہم اسمبلی میں جا کر نا نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ انہوں نے سر سے لے کر نا پاؤں تک اس بندے کو دیکھا ووٹ مانگ، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ کے چہرے پر تو نظام مصطفیٰ آیا نہیں، تو اسمبلی میں کیسے لائیں گے؟ اسمبلی میں کیسے لائیں گے؟ اچھا، تو قاری صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت شارٹ ہے تو ہم آخر میں جو فلسطین کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے، غزہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے اور مسلم ممالک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلا جو غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کرنے والی قوم ہے نا، وہ ہماری پاکستانی میڈیا ہے۔ پاکستانی میڈیا جو ہے نا وہ ظلم و ستم وہ نہیں دکھاتی۔ عیسائیوں کے گرجے کو آگ لگ جائے تو یہ میڈیا پورا پاکستان سر پہ اٹھا لیتا ہے، پھر یہاں کے جو 2 نمبر خنزیر قسم کے لوگ وزیر بنے ہوئے ہیں وہ ان کے گھروں میں جا کر 20-20 لاکھ کے چیک بانٹتے ہیں۔ تو ان کو یہ فلسطین کے مسلمان غریب نظر نہیں آئے؟ نہیں، اس وقت انہوں نے ایسا اقدام اٹھایا نا کہ یہ جو نیو ایئر ہے گزرا ابھی 2 دن پہلے، تو انہوں نے آتش بازی وغیرہ کچھ نہیں کرنے دی کہ جو بھی وہاں پر پیسے خرچ کرنے وہ فلسطین کو امداد کی جائے گی، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ جملہ بولا ہے نا، یہ تو اسلام نے پہلے ہی حرام کر دیا ہے۔ یہ کون سا اتنا بڑا کام انہوں نے کیا؟ یہ تو اسلام نے پہلے ہی حرام کیا ہے، آتش بازی حرام ہے۔ یہ نیو ایئر کے موقع پر یہ کہنا جی ہم نے جو پیسے ادھر ضائع کرنے ہیں، اس کا مطلب ہے تم ضائع کرتے رہے پہلے،
ان کاموں پر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. اور جو پچھلے سالوں میں گزر گیا، یہ قوم کا پیسے انہوں نے ضائع کر دیا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کہا جی یہ جو ادھر پیسہ ضائع کرنا ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیں گے. ابھی تک فلسطین میں انہوں نے یہ بیان تو نہیں دیا. مدد ہم کیسے مان لیں کہ یہ مدد کریں گے؟ بیان تو ان کا سننے میں نہیں آیا. کشمیر کے مسلمان 70 سال سے بیچارے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو کشمیر کا نعرہ لگا دیتے ہیں، جب الیکشن قریب آتے ہیں تو پھر اسی بات کو اٹھاتے ہیں کہ جس بات کو ہم نے ہمیشہ سے اٹھایا، ناموس رسالت کا مسئلہ ہم ہمیشہ سے اٹھاتے رہے، الیکشن قریب آئیں گے ہم عاشق رسول ہیں ہم یہ، تو جب اسمبلی میں آتے ہیں تو اس کا پھر ساری قوم دیکھتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے. تو قاری صاحب مسلم ممالک جو اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ مسلم ممالک جو ہے نا وہ خاموش تماشائی اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے ایمان کی رتی ان کے دلوں میں نہیں ہے. ایمان ہوتا، جیسے پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے تو پوری امت مسلمہ پریشان ہے. یہ یک جان ہوتے ہیں نا، جس میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. یہ جیسے مٹھی ہے، ایک انگلی ہے، ایک حصے کو درد ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. تو ایسے تو مسلمان ہیں. اگر یہ مسلمان ہوتے تو ان کو محسوس ہوتا، تو جس کو محسوس ہوتا ہے تو وہ ان کے حق میں بولتا ہے. حق میں بولتا ہے، بولنا چاہیے. جی تو قاری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جو پاکستان کی موجودہ صورت حال کے حوالے سے اہم پیغام دیا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہی پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی جتنے بھی فلسطین کے مسلمان ہیں اور جتنے مسلم ممالک ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں، کیونکہ پوری دنیا میں جو جتنے بھی کفار ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور سب مل کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر حملہ آور ہیں. تو مسلم ممالک کو بھی چاہیے وہ بھی اکٹھے ہوں، فلسطین کے حق میں کھڑے ہوں اور ان کی جتنی ہو سکے امداد کرے. اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ فلسطین کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے موجودہ صورت حال ہے اس کو بھی قابو کریں اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے تحت پاکستان کو چلائیں اور پاکستان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ. آپ نے پوچھا نہیں صاحب پاکستان سنی تحریک بھی سنا ہے کہ کافی کام سر انجام دے رہی ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان سنی تحریک کے جو رہنما انہیں کیا پیغام دیں گے اور جو ورکرز ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے پاکستان سنی تحریک کا شروع سے یہ منشور رہا ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہے. ناموس صحابہ اہل بیت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے لیے جدوجہد یہ کر رہی ہے. تو کراچی میں ہمارے مرکزی رہنما ہیں محمد شاہد گوری بھائی زیدہ مجد، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد کر کے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جیتیں گے. اور پاکستان سنی تحریک کے فلاحی کام بھی بہت زیادہ ہیں اور عوام کی خوشحالی کے لیے بہت زیادہ اقدامات کر رہی ہے، شادرہ میں بھی اور لاہور میں بھی. تو ہمارے بڑے ماشاءاللہ ہمیں کبھی بھی یہ لڑائی جھگڑے فساد کی تربیت نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارا کارکن یہ جذبہ رکھتا ہے کہ عوام کی خدمت ہو رہی ہے اور کر بھی رہے ہیں. اور مقدس و برا کے حوالے سے شادرہ میں بہت زیادہ کام ہے ہمارا اللہ کے فضل سے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں مقدس و برا کے حوالے سے بھی. اور قاری صاحب میڈیکل کیمپ بھی آپ کی طرف سے لگ رہے ہیں. تو اور ابھی ورکرز کنونشن ہوئی تھی کچھ ہی دن پہلے، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ورکرز کنونشن یہی اس لیے وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے کارکنان کو بتانا ہے کہ پاکستان سنی تحریک ابھی زندہ ہے. تو لوگ بہت سارے انگلی اٹھاتے ہیں جی پاکستان سنی تحریک ختم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، ختم نہیں ہوئی. اللہ کے فضل سے کہ ہم نے وہ لوگوں کو اجاگر کیا ہے، وہ لوگوں کے اندر جذبہ عشق رسول یہ بھرا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس کنونشن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ عوام کو پتہ ہے کہ پاکستان سنی تحریک یہ کام کر رہی ہے، جنازگاہ کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور لوگوں کو راشن بھی دیتے رہے اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دیں گے. اور اسی طرح سے بہت سارے اور کام ہیں کہ جو ہم غریب عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں. اور ہمارا نیت یہ نہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے تو الیکشن لڑیں گے. ہم الیکشن نہ بھی لڑیں تو پھر بھی انشاءاللہ یہ پھر بھی عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ.